वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फ़रमाइए। की एक सूरत रह गई, उसके बाद इंशाअल्लाह 30वां पारा हमारा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। सूरह मुरसलात जो है हमने पढ़नी थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलात उर्फ़ा, हवाओं की कसम जो नरम नरम चलती हैं। फल आसिफात असफ़ा, फिर जोर पकड़कर झकड़ हो जाती हैं। वन नाशिरात नशरा, और बादलों को फाड़ कर फैला देती हैं। फल फारिक़ात फ़रक़ा, फिर इनको फाड़ कर जुदा जुदा अलग अलग कर देती हैं। फल मुल्क़ियात ज़िक्रा, फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं। उज़रन और नुदरा, ताकि उज़र रफ़ा कर दिया जाए या डर सुना दिया जाए, फरिश्ते जो वही लेके आते हैं। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, कि जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा। इसकी थोड़ी सी हम तफसीलें पढ़ते हैं कि अहले अरब का दस्तूर था, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, जो क़स्में जो खाते थे। और अब भी है कि जिस वक्त किसी काम की ताकीद का इरादा करते हैं तो उसको कसम खाया करते थे पहले भी, और अभी भी अरबों में ये दस्तूर कायम है। तो इसके लिए जो जो ताकीद करना है कोई चीज़ की, तो उस पर कसम खाते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ताला जो है उन्हीं के हिसाब से, जिस तरह से लोग वो सोचते हैं उसी हिसाब से अल्लाह जो है कस्में खाए हैं। चूँकि कुरान का नुज़ूल अहले अरब के ज़बान में हुआ है, इसलिए कुरान में भी कस्में खाई गई हैं, ताकि अहले अरब की जो क्वालिटी थी, बातचीत की फ़साहत बलागत जिसको कहते हैं उर्दू में, कि कोई कसम कुरान में रहने ना पाए। तो हक़ ताला ने यहाँ रोज़ जज़ा के वाक़े होने पर, यानी क़यामत होने पर 5 कस्में खाई हैं, ताकि हद दर्जे की ताक़ीद साबित हो जाए कि बंदों पर हुज्जत कायम हो जाए। पहली कसम ये खाई कि वल मुरसलाति उर्फ़ा, कसम है उन हवाओं की जो नफ़ा पहुँचाने के लिए भेजी जाती हैं। कुछ हवाएँ जो है नफ़ा पहुँचाती है दुनिया में, कुछ हवाएँ जो है तबाही व बर्बादी लाती हैं। तो ये जो है उर्फ़ा जो है, ये नफ़ा वाली हवाएँ होती हैं। फल आसिफाती असफ़ा, फिर कसम है कि उन हवाओं की जो तंदी से चलती हैं, जिससे मुराद आँधियाँ हैं, तूफ़ान हैं और सख्त हवाएँ हैं, जिनसे जो है नुकसानात होते हैं। मसलन दरिया में तूफ़ान होता है, कश्तियाँ जहाज़ डूब जाते हैं, दरख्त वगैरह उखड़ जाते हैं, घर की छतें भी उड़ जाती हैं। तो इन दोनों किस्मों की जो है जवाब कसम में अल्लाह ताला क़यामत व आखिरत से निहायत मुनासिबत है। यानी 2 चीज़ें जो है, ठंडी और वो जो है क़यामत में भी इसी तरीक़े से बर्बाद होंगे, सब सारी चीज़ें तबाह व बर्बाद होंगी। और वो इस तरह अव्वल हवा नरम खुशगवार चलती है, जिससे मखलूक की बहुत सी तवक्कात और मुनाफ़ा वाबस्ता होता है। फिर बाद में वही हवा एक जो है आंधी की शक्ल इख्तियार करती है, तूफ़ान में तब्दील हो जाती है। वो खराबी और गज़ब ढाती है कि लोग बिलबिलात उठते हैं। यही मिसाल दुनिया और आखिरत की समझो। कितने ही काम हैं जिनको लोग फ़िलहाल मुफ़ीद और नाफ़े यानी फ़ायदेमंद समझ रहे हैं। आज जो दुनिया में काम कर रहे हैं, हम उसको फ़ायदे और नफ़े वाला समझ के करते हैं और इन पर बड़ी-बड़ी उम्मीदें बाँधते हैं। लेकिन वही काम जब क़यामत के दिन अपनी असली और सख्त तरीन सूरत में ज़ाहिर होंगे, तो लोग पनाह माँगने लगेंगे। तीसरी बात, वन्नाशिराति नशरा, और कसम है उन हवाओं की जो बादलों को उठाकर फैलाती हैं, जो पानी को लेके जाती हैं समंदरों से उड़ा के, जो है फिर उसको बादल बनाती हैं, जिसके बाद बारिश होने लगती है। चौथी कसम ये है फल फारिक़ाति फ़रक़ा, फिर कसम उन हवाओं की जो बादलों को मुतफ़क्किर जुदा-जुदा कर देते हैं। जैसा कि बारिश के बाद होता है कि हवाएँ बादलों को फाड़ कर इधर-उधर हो जाती हैं। हवा की आम ख़ासियत ये है कि अशिया की कैफ़ियत, यानी कि जैसे मसलन खुशबू, बदबू जो होती है उसे फैलाती है हवाएँ। फिर जो है उसमें से वो ख़त्म हो जाती है जो गंदगी होती है। इनके लतीफ़ अज़्ज़ा को जुदा करने के लिए उड़ती है और एक चीज़ को उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है। और एक जमा होने के बाद अलग-अलग ठिकानों पर पहुँचा दिए जाएँगे। जब जो है सॉरी, क़यामत का बताया जा रहा है। 5वीं कसम ये खाई गई कि फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा उज़रन व नुज़रा,
پھر قسم ان ہواؤں کی جو دل میں اللہ کی یاد یعنی توبہ کا یا ڈرانے کا جو ہے اس میں ڈالتے ہیں، بات کو ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ توبہ کرنے کا، اللہ سے ڈر کا، یعنی یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانے کا سبب ہو جاتی ہیں۔ اور وہ توجہ دو طور سے ہوتی ہے، ایک خوف کے ساتھ ہوتی ہے، آدمی کو ڈرتا ہے کہ بھی ارے اب یہ بربادی ہو جائے گی، وہ ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ ان ہواؤں سے ایسا آثار خوف کے نمایاں ہوں، اور دوسرا توبہ کرے بندہ۔ جب یہ ہوتا ہے تو حالات بنتے ہیں، خراب دکھتے ہیں ہوا چلنے کے بعد، تو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچائیے اس کی فتنے سے، اس کے پریشانی سے، بندہ وہ کرتا ہے۔ اور ہوائیں نفع بخش ہوں تب تو خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسے قحط سالی ہو گئی، جب بارشیں نہیں ہو رہی، تو جب بارش ہوائیں جب چلتی ہیں تو جو پیغام لے آتی ہیں کہ بارش ہونے کا، تو بندہ جب خوش ہوتا ہے کہ بھئی چلو اب بارش ہوگی تو ہماری جو ہے نا، عام آدمی سمجھتا ہے گرمی ہٹے گی، فصل ہوگی، یہ دوسری چیزیں جو ہے نعمتیں ہوں گی۔ تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ہوائیں خوفناک ہوں تو خدا کے غضب سے ڈر کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے مرسلات، آصفات، نشرات، فارقات، ملقیات پانچوں کا مصداق ہواؤں کو ٹھہرا ہے۔ بعض نے اس کو مفسرین پہ لیا ہے، بعض مفسرین نے اسے فرشتوں سے، فرشتوں کا لیا ہے، فرشتوں، اور بعض مفسرین نے پیغمبروں کو، اور بعض مفسرین نے پہلی چار ہوائیں مراد لی ہیں اور پانچویں کو فرشتوں سے تعبیر کیا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی قیامت میں، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، روئی کی دھن کے جگہ، جیسے ذرات بول کے بھی آیا ہے، روئی کی دھن کی طرح اڑیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا ان امور میں تاخیر کس دن کے لیے کی گئی، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ قیامت کا دن جو ہے جزا کا دن، یوم جزا جو ہے وہ فیصلے کا دن ہے۔ وما ادراک یوم الفصل، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جو دنیا میں جھٹلاتے تھے اس کو، اس کی جو ہے نا بڑی خرابی ہے۔ اس صورت میں یہ جملہ بہت دفعہ آیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ 10 جگہ آیا ہے یہ جملہ، یہی آیت، چونکہ ان منکرین قیامت کو 10 وجہ سے اس روز مصیبت و سختی پیش آئے گی، تو ہر ایک وجہ کے لیے اس کلام میں ویل یومئذ للمکذبین کا بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ پہلی مصیبت و سختی یہ ہوگی کہ جس چیز کی امید نہ تھی وہ یکایک آن پہنچی، اور اس کے آنے سے مدہوش ہو جائیں گے، اور یہ پہلی سختی ہر ایک قیامت کے منکر کو قیامت آنے کے وقت لازمی ہے۔ اس کے بعد مزید 9 سختیاں وہ آگے بتائی جائیں گی۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ کتنے قومیں گزری ہیں، کیا ہم سب کو تباہ و برباد نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ کذالک نفعل المجرمین، ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں کہ تجھے جو ہے حقیر پانی سے، بدبودار پانی سے تجھے پیدا نہیں کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اس کو ایک محفوظ جگہ، ماں کے پیٹ میں ایک محفوظ جگہ پہ اسے رکھا۔ بِلَا قَدْرٍ معلوم، ایک وقت معین تک، اللہ کو پتا ہے کہ وہ بچہ کتنے دن کے بعد جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اس کے بعد وہی جملہ جو ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فرمایا، یعنی دوسری وجہ آخرت میں قیامت پر سختی کی ہوگی۔ یہ لوگ دنیا میں حق تعالیٰ کو ایسا قادر نہ مانتے تھے کہ جو عام انسان کو ایک وقت میں فنا کر دے اور تمام مجرموں کو ایک جگہ جمع کر دے، یہ بات کو مانتے ہی نہیں تھے کفار مشرکین۔ کفار قریش کے لیے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اے کفار قریش، تم جو اپنی قوت پر غرور کر کے آسمانی حکم کا مقابلہ کرتے ہو، تو کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے بھی قوت اور شوکت میں تھے؟ عاد کا حال تم کو معلوم ہے، اور سمود کا حال تم کو معلوم ہے کیسے ہلاک کیا، قوم لوط کی بستیوں کو کیسے الٹ دیا تھا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، پہلے تو انہیں ڈھیل دیتے ہیں، جب حد سے جب تجاوز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ پھر تم کیا ہو جو اس سرکشی اور مقابلے کی سزا نہ بھگتو کہ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم کو نہیں ہوگی؟ ہم نے تو کتنوں کو ایسے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، تم کو بھی اگر سے تم نہیں سدھرو گے تمہیں بھی جو ہے ہم برباد کر دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ بدکار مجرموں کے لیے ایک اعلان ہلاکت ہے جس سے ہر عقل والے کو لرزنا چاہیے۔ کوئی بدکار قوم دنیا میں ہلاکت کی سزا سے نہیں بچی، اور اب بھی اس کا یہ قانون برابر جاری ہے۔ ابھی حق تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت پر ہے کہ خواہ یہ سزا جلد دے یا پھر دیر سے دے، یہ اس کی مصلحت ہے، اس کا پلان ہے۔ یہ عام انسان کو پتہ نہیں ہے۔ جب حد سے تجاوز کر رہے ہیں وہ لوگ گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، نبی کی نافرمانیوں میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب ڈھیل دیتے ہیں لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کب تک ان کو ڈھیل دینا ہے۔ کسی کو جلدی پکڑ لیتے ہیں، کسی کو جو ہے وقت اور زیادہ دے دیتے ہیں۔ منکرین قیامت آخرت کا زیادہ انکار انسان کی آخری حالت پر مبنی تھا کہ آخر انسان مر کر، یہ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بار بار جو ہے ریپیٹیشن آیا ہے کہ وہ انسان مر کر گر کر سڑ جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے جو ہے بدن کے سارے باڈی پارٹس اور ساری چیزیں جو ہے مٹی بن جاتے ہیں۔ پھر ان کا باہم جمع کرنا، پھر اس کو جوڑنا، پھر بنانا، اور پہلے کی طرح اس کا جو ہے سینکڑوں ہزاروں برسوں کے بعد اس کو میں جان ڈالنا، اور دنیا زندگی کے تمام حالات، افعال، اس کے کام، اس کے باتیں یاد کرانا۔ جیسا قرآن کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا تو منکرین کے ان خیالات کا، ان کے باطل عقائد کی جو ہے نا ریجیکٹ کیا ہے، میں انسان کو اس کی ابتدائی حالت دلائی جاتی ہے کہ اللہ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو دوبارہ جیسے تھے، ہم جیسے پہلے سورہ قیامہ ہی پڑھے، اس کے پوروں کو تک برابر اس کو پیدا کر دیں گے، اس کی جو انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس کہی ہے اس کو تو ہم سیم وہ بھی پیدا کر دیں گے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، یعنی زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ بنائے زمین میں اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے آخرت کو، اب اس کی طرف چلو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، یعنی اس سائی کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہوں گی، 3 برانچز ہوں گی، جس کی لا ذلیل ولا یغنی من اللہ، نہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ لپٹ سے بچاؤ ہوگا۔ جو اس میں جو آگ جو ہوگی، جو اس کی فلیمز ہوں گے، اس میں نہ ٹھنڈی چھاؤں بنے گی، نہ ہی جو ہے اس میں بچنے کا ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس سے آگ کی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، بڑے بڑے اس کی چنگاری نکلیں گی آگ کی۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا زرد رنگ کے اونٹ، جیسے بڑے بڑے اونٹ جیسے ہوتے ہیں اس کے فلیمز ایسے بڑے بڑے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کفار و منکرین قیامت کے دن کو، جزا و سزا کو اور جنت و جہنم کو دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ چلو اس چیز کی طرف جس کو تم دنیا میں جھٹلا دیتے، یعنی حساب کتاب اور وہ اعمال، دنیا پر جزا و سزا، اب چلو اس کو دیکھ لو۔ تم تو دنیا میں جو ہے اپنی عیاشیوں میں، اپنے مست میں، دنیا داری میں اتنے مگن ہو کے یہ سب زبان سے بھی تھے، اپنے اعمال کی وجہ سے بھی بھلا بیٹھے تھے۔ کوئی تو بالکل ہی انکار کرتا تھا، کوئی اپنے اعمال کے ذریعے جو ہے نا اس کو انکاری تھا، چونکہ میدان حشر میں جب سب جمع ہوں گے تو آفتاب سروں کے نزدیک کر دیا جائے گا سورج، اور سورج کی تپش اور گرمی کے مارے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہوگا۔ انبیاء اور صلحاء جو نیک لوگوں کے صرف تلوے تر ہوں گے، یعنی کہ نیچے بالکل جیسا پانی کے جو ہے تلووں کو پانی جیسا لگتا ہے ایسے ان کے ہوں گے۔ عام مومنین، جیسے عام مومنین ہیں ہم جیسے لوگوں کے ٹخنے، پنڈلی، گھٹنے، کمر، سینہ اور گردن تک حسب اعمال پسینہ چڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کفار کے منہ اور کانوں تک پسینے میں غرق ہو جائیں گے، جس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی اور نہایت جو ہے گریہ زاری کریں گے، فریاد کریں گے کہ ہم کو سایہ ملے، کہ کچھ تو اس گرمی اور پسینے کی بلا سے نجات پائیں۔ فرشتے ان کفار مشرکین سے کہیں گے کہ چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں نمودار ہیں، ابھی جو ہم آیتوں میں پڑھے۔
وہ دور سے سایہ دار نظر آئے گا، سایہ نظر آئے گا، وہاں جائیں گے تو کچھ اور ہی پائیں گے کہ دراصل نہ وہ سایہ ہے کہ جس میں ٹھنڈا ہو اور اس کی جو ہے گرمی اس سے دور ہو جائے، گرمی کو دور کرنے میں یہ اس کو فائدہ مند ہوگا، یہ وہ سایہ نہ فائدہ مند ہوگا، وہ دراصل جہنم کا دھواں ہوگا جو کافروں کے سائے کے لیے جہنم سے اٹھے گا، جو پھٹ کر کئی ٹکڑے ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو وہ دھواں 3 طرف سے گھیر لے گا، ایک ٹکڑا سر پر جو ہے چھت کی طرح بن جائے گا، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے آپ کے رائٹ سائڈ پہ، تیسرا ٹکڑا جو ہے آپ کی لیفٹ سائڈ پہ۔ حساب سے فارغ ہونے کے بعد، کمپلیٹ ہونے کے بعد، وہ لوگ اس جہنم کے دھوئیں کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ اسی کو 27ویں پارے سورہ واقعہ میں قرآن ذل من یحموم لبارد ولا کریم، وہ جہنم کے کالے دھوئیں کے سائے میں رکھے جائیں گے جس میں کوئی ٹھنڈک یا جسمانی راحت نہیں ہوگی، آرام نہیں ہوگا کوئی جسم کو، نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا، ذلیل وقار کی تپش میں بھونتے رہیں گے۔ مومنین ساحلین کو کیسا سایہ اس وقت نصیب ہوگا؟ کیونکہ ایسا سایہ نصیب ہو کیونکہ یہاں منکرین قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، مگر صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ایماندار اور نیک کردار یعنی مومنین صالحین عرش عظیم کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ حدیث شریف میں عرش کے سایہ 7 گروہوں کو، 7 لوگوں کو، جو کیٹیگریز کے لوگوں کو اس عرش کا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ نمبر 1 جو ہے بادشاہ جو عدل اور انصاف کرتا تھا دنیا میں، دوسرا وہ نوجوان جو عبادت گزار تھا۔ بڑھاپے میں تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف بہت رجوع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ خاصیت یہ ہے کہ گناہوں کا جو ہے زیادہ اس میں چانسز ہوتے ہیں جوانی میں، اور نافرمانی کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، مواقع بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے میں مگن ہو کے جو ہے نا وہ گناہ میں زیادہ ملوث ہوتا ہے، بنسبت کے جو بوڑھا ہو جاتا ہے، عمر اس کی ہو جاتی ہے، تو وہ کرنے کے بھی قابل نہ ہوتا گناہ، اور اس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ بھی نہیں آتا، طاقت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہے نوجوان جب وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کی جب عبادت کرتا ہے تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ایسے لوگوں کو جگا دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کے سائے کے علاوہ۔ تو پہلے تو ایک جو ہے بادشاہ جو یعنی انصاف کرنے والا عادل بادشاہ، دوسرا جو ہے عابد نوجوان جو عبادت گزار ہوگا، جو گناہوں سے بچا ہوگا، جو عین جوانی میں، وہ شخص جو محض ذکر الہی اور نماز کی غرض سے ہمیشہ مسجد سے دلی لگاؤ رکھے ہوگا۔ اب یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے دل میں جو ہے نا، جیسے نماز ختم ہو گئی تو پھر ان کا دل میں ارے اب اذان ہوتی ہوگی، اب اذان ہوگی، اب نماز جانا ہے، یہ بار بار ان کے دل میں آتا ہے۔ یہ لوگوں کو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا دل اسی میں لگے گا، مسجد میں ہی ان کو دل لگے گا، وہیں بیٹھنے میں ان کو مزہ آئے گا، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ وہ شخص جو خلوت اور تنہائی میں شوق اور خوف الہی کی وجہ سے روتا ہوگا، اور جو ہے نا جو اپنی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو جو ناراض کیا وہ سوچتے ہوئے جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوگا، تنہائی میں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، تو ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ وہ 2 شخص جو خالصتاً اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ظاہر و باطن میں یکساں ہوں۔ یہ جو ہے نا کیا ہے، آپ آگے بھی ذہن میں بھی زبان سے بھی محبت کرتے تھے، دل میں بھی محبت رکھتے تھے، صرف اس لیے ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے کیونکہ ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے لیے جو محبت کرتے تھے ان کو بھی ایک دوسرے سے جانتے نہیں تھے لیکن دور رہتے تھے، لیکن محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کسی مسلمان سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہ ساروں سے محبت کرنا ہے، تو اسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے۔ وہ شخص جو خیرات اس طرح چھپا کر دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو خبر نہ ہو، ایک ہاتھ سے جو ہے دوسرے ہاتھ کو، جیسے کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ایسی خیرات دے، تو ایسی خیرات کرتا تھا، وہ کسی کو نہیں معلوم، صرف اس کو معلوم، اس کے اللہ کو معلوم، وہ لینے والے کو معلوم۔ ایسی خیرات کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے۔ 7واں وہ شخص ہوگا جس کو کوئی حسین، کوئی لڑکی، کوئی خاتون جو ہے اسے اپنی طرف دعوت دے اور وہ جو ہے اس کی دعوت اللہ کے خوف سے قبول نہ کرے، بولے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے آدمی، ایسے لڑکے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس کا جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔
منکرین قیامت اور آخرت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. یہ کفار جب ہے حساب کتاب ہو جگہ ہوگا اسی جہنم کے دھوئیں کے احاطے میں رہیں گے کہ جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ گرمی سے بچنا. آگے اس دھوئیں کا کچھ حال بتایا جا رہا ہے. وہ انگارے برسائے گا جیسے بڑے بڑے محل جیسے کالے کالے اونٹ. قاعدہ ہے کہ جب چنگاری آگ سے جھڑتی ہے تو پہلے بڑی ہوتی ہے پھر بہت سے چھوٹے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتی ہے. تو یہاں آیت میں پہلی تشبیہ مثال یہ دی کہ کالقصر جیسے بڑے بڑے محل. یہ ابتدائی حالت ہے, پہلے انیشلی جو ہے ایسے بڑے بڑے ہوں گے. لیکن دوسری تشبیہ کانہ حمالۃ صفر بتایا جیسے کالے کالے اونٹ. صفر اس کو یلو بھی لکھا ہے. یہ انتہائی حالت کے اعتبار سے جب بالکل چھوٹے جب ہو جائیں گے تو یہ چھوٹے بڑے اونٹ کی طرح ہو جائیں گے, لیکن جب بڑے ہوں گے تو بڑے محل کی طرح رہیں گے. آگے 5ویں مرتبہ یہ بھی وہی جملہ ویل یومئذ للمکذبین فرمایا گیا, یعنی جو منکر قیامت سمجھتے تھے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے اور اگر کو آئی بھی تو ہم دنیا کی طرح وہاں بھی آرام سے رہیں گے, تو وہ سمجھ لیں کہ اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. جو جھٹلاتے تھے ان کے لیے بڑی خرابی ہے وہاں پہ. ھذا یوم لا ینطقون, یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے جب تک کہ اللہ کا کوئی اذن نہ ہوگا. وہاں پہ کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. ولا یؤذن لهم فیعتذرون, اور نہ ان کو اجازت دے گا اللہ تعالیٰ, نہ ہی ان کی کوئی ہیلا بہانہ سنے گا. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین, یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی, سب کو, ساروں کو, آدم سے لے کے آخر کے بندے تک سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ, اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہے, تم چال کوئی چل سکتے ہو تو مجھ سے چال چل دو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والے کی خرابی ہوگی. ان المتقین فی ظلال وعیون, اب متقیوں کی یہاں پہ آ رہی ہے بات کہ بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے. فواکہ مما یشتہون, اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہے, جو ان کو پسند ہے وہ سب میوے جو پسند کریں گے, جو چاہیں گے وہ میوے انہیں ملیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, اور جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. تم دنیا میں جو ہے اپنے حلال کھاتے تھے, حرام سے بچتے تھے, اللہ کی اطاعت کرتے تھے, نبی کی جو ہے سنتوں پہ, نبی کے راستے پہ چلتے تھے. تو چلو جب تم یہ مشکلوں میں سے اپنے آپ کو بچا کے چلے ہیں تو اب آؤ کھاؤ پیو اپنے کو جنت میں. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو نیکی کی زندگی گزار کے آتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, مگر اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. لیکن یہ جو عمل نہیں کرتا تھا اس کے لیے تو بڑی خرابی ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو. اب یہاں پہ دنیا میں جو ہے تم کھا لو پی لو اور فائدہ اٹھا لو, تم بے شک گنہگار ہو. تم یہاں پہ تو چند دن کی عیش ہے, جیسے کفار کو نعمتوں کے انبار لگے رہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلو کھا لو پی لو تھوڑے دن تک, تمہارے کو عیش کر لو, تم فائدہ اٹھا لو ان چیزوں سے, مگر لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. جب جو ہے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی, تم جو یہاں جھٹلا رہے ہو آؤ وہاں پہ تمہاری کیسی خرابی ہوگی تمہیں پتا چلے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں تھے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرتے تھے, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کرتی تھی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے, جب اتنی کھول کھول کے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی کتاب بھیجا, اپنے رسولوں کو بھیجا سمجھانے کے لیے, لیکن وہ بات نہیں مانے, تو پھر یہ کب کس بات پہ مانیں گے. سورہ مرسلات کے خواص خصوصیات, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جس نے سورہ مرسلات پڑھی وہ شرک سے بری ہوگا. اگر کسی دشمن و مقابل کے مقابلہ چل رہا ہو تو سورہ مرسلات کی تلاوت کر لے یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لے, تو دشمن آپ کا مغلوب ہو جائے گا. جس آدمی کو پھوڑے پھنسیاں نہ چھوڑتی ہوں وہ سورۃ المرسلات لکھ کر اپنے پاس رکھے, انشاءاللہ درست اس کی جو ہے تندرستی مل جائے گی. یہ سورہ نبا دا ایونٹ ہے. عما یتساءلون, یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں, کس بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے.
عن النبی العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت، کیا بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا، پھر یہاں اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے، رہنے کی جگہ نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو اس کی میخیں بنا دی، پیگز جو ایسے مار دیتے ہیں ویسے بنا دی، وخلقناکم ازواجا، بے شک ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، کسی کو بن جوڑ پیدا نہیں کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنا دیا۔ کتنا بندہ تھکا ہوتا ہے، اندازہ کریے آپ، جب بندہ جو ہے رات میں سو جاتا ہے صبح تک فریش ہو جاتا ہے، یعنی کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اگر آپ اندازہ کریں۔ کیا بندے کو نیند جب ملتی ہے تو ان پوری اپنی تھکن، اپنی سب چیز جو ہے پھر سے فریش ہو جاتا مارننگ۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی نیند اللہ نے چھین لے، تو کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بیچارے جب جو ہے سو نہیں پاتے تو ان کا پورا دن کیسے گزرتا ہے، ان کے کام کیسے گزرتے ہیں، وہ کام برابر کر نہیں پاتے، ان کا دین برابر نہیں گزرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمت رکھا ہے، نیند سے آپ کی پوری تکلیف جو ہے دور ہو جاتی ہے، تھکن پوری دور ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ بنایا ہے۔ دیکھیں اندھیرا کرنے سے آپ کتنی آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ اگر اللہ جو ہے ایسے ہی دن کو ہی رات بول دیتا تھا عشاء ہو گئی آپ اب سو جائیں، تو کیسی ایک بے چینی ہوتی تھی بندے کو یہ اجالے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکینہ، ایک سکون بنا دیا، رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کیسا پیارا لگتا ہے کہ دن سے آپ کٹ چھٹ کے پھر جو ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے 12 گھنٹے میں، تو ایک آرام، ایک سکون لگتا ہے، اور پردہ ہے اس میں رہنے والوں کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش، اللہ رحم فرمائے ہماری امت کے لوگوں پہ جو ہے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کو جو ہے اس پہ الٹا چل رہے ہیں، چاہے عرب میں لے لو، چاہے انڈیا کے مسلمانوں کو لے لیجئے، راتوں کو جاگ جاگ کر فجر سے پہلے سوتے ہیں اور فجر کو بھی گنواتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مارننگ جو ہے رزق رکھا ہے ساروں کا، تو اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں، اپنے بستروں میں پڑے رہتے ہیں، اور جب سورج بالکل اوپر کو آ جاتا ہے، جب ظہر کے قریب آ جاتا ہے تب نیند ہماری جاگتی ہے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سارا رزق بانٹ دیتے ہیں، تو اللہ رحم فرمائے ہم کو پھر سے لوٹ کر جو ہے اپنا ٹائم پر سونا اور ٹائم پر جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور آفتاب کا روشن، سورج کا ایک روشن چراغ بنایا جو دن کو جو ہے اجالا کر دیتا ہے، اور کتنی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ اگر صرف سورج نہ نکلے تو بہت ساری گندگی آ جائے، بہت سارے جو ہے انفیکشنز پیدا ہو جائے، جب سورج نکلتا ہے، بارش خوب ہونے کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے تو وہ سب ساری چیزیں جو انفیکشنز وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہوتے ہیں اسے ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار بارش برساتا ہے۔ تو کیوں برساتا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں، مختلف قسم کے میرے بندوں کے لیے کھانے پیدا کریں، میوے پیدا کریں، ترکاریاں، ایک نہیں 25 ترکاری، ایک پھل نہیں 25 پھل، پھل میں بھی کتنے قسم کے ویرائٹیز، ایک آم میں کتنے مزے ہیں، ہر آم کا ایک مزہ الگ ہے، گیہوں، چاول، جوار، کتنے قسم کے اناج ہیں، ہر ایک کا مزہ علیحدہ علیحدہ ہے، تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ اکتا نہ جائے کھا کھا کر ایک چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ وہ جنات الفافا، اور گھنے گھنے باغ جن کو دیکھ کر ایسی تسلی ہوتی ہے آنکھوں کو، ایسے اللہ تعالیٰ نے باغ بنائے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ کو مبعوث ہوئے، آپ کو بھیجا گیا، اور اہل مکے کو آپ نے قیامت و آخرت کی خبر دی۔ ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں دنیا بالکل ختم اور فنا کر دی جائے گی، اور پھر تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ان کے دنیا کے نیک و بد اعمال کی ان کی کو جزا اور سزا ملے گی، ان کو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دے گا یا سزا دے گا۔ نیک اعمال کی جزا میں لوگ جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال کی سزا میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جنت یا جہنم یہی دو تمام انسانوں کے آخری ٹھکانے ہیں۔ چاہے دنیا کے کچھ بھی کر لو آپ، یہ 2 ہی ٹھکانے آخر میں بنیں گے ہمارے، یا جنت میں جانے والے بنے گا بندہ یا پھر جہنم میں۔
यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग गट के गट आ मौजूद होंगे, पूरे के पूरे एक जगह जमा हो जाएंगे। वो फुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, और आसमान को खोला जाएगा तो इसमें क्या होंगे, दरवाजे बन जाएंगे। वो सुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे, रेत रेत बन जाएंगे। इतने इतने मजबूत पहाड़ जिसे डायनामाइट लगा के भी तोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसे ऐसे पहाड़ भी जो है रेत हो जाएंगे, रुई की तरह हो जाएंगे। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक दोज़ख घात लगाए आपके इंतजार में बैठी है, कि जैसे मिलिट्री बैठती है ना, दूसरे अपने दुश्मन को मारने के लिए छुप के बैठती है, जैसे ही वो आता है उसे ही फायर करते हैं, तो ऐसे ही जहन्नुम गुनहगारों के लिए इंतजार में बैठी है। लित्तागीन मआबा, यानी सरकशों का वही ठिकाना है, नाफरमानों का, अल्लाह के नाफरमानों का, नबी के नाफरमानों का यही ठिकाना है। लाबिथीना फीहा अहकाबा, और उसको क्या मुद्दतों इसमें पड़े रहना, बहुत यानी इन्फिनिटी, वहां से निकलना ही नहीं है। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, तो वो कभी नहीं निकलेगा जहन्नुम में से, अल्लाह महफूज फरमाए। ला यदुखूना फीहा बरदों वला शराबा, वहाँ हमेशा रहेगा, वहाँ ना ठंडक का मजा चखेगा, ना कुछ पीना नसीब होगा। वहाँ रहेगा तो रहेगा, ना खाना बराबर मिलेगा, ना पीने का ठंडा पानी मिलेगा, ना ही जो कोई साया मिलेगा। इल्ला हमीमा व गस्साका, मगर गर्म पानी और बहती हुई पीप, जो जख्म से जो पीप निकलता है वो दिया जाएगा। जज़ाओ विफाका, ये बदला है पूरा पूरा। अल्लाह ताला जो है ना, जैसे वहां पे मुत्तकीन को बोला कि तुम जो है ना वहाँ दुनिया में बच के चले, तो तुम्हारे को खाओ पियो जो चाहे है, तो ये तुम्हारे लिए जजा है। और तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी जजा है, तुम्हारा बदला है, जो तुमने गुनाहों में अपनी जिंदगी, मेरे बातों को तुमने ठुकराया, नबी की बातों को तुमने नहीं माना, तो तुम आज जो है जो करते थे उसके बदला पाओ अब पूरा पूरा। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे। तो दुनिया में जब थे ये समझते ही नहीं थे, ये मानते ही नहीं थे कि हमारा हिसाब किताब होगा। आज ये दुनिया में हमको जो पैसा दिया गया है उसका हिसाब होगा, ये दुनिया में हमको जिंदा जो रखा गया है उसका हिसाब किताब होगा, एक एक पल का हिसाब होगा, ये नहीं समझता था। वो कद्दबू भी आयातिना किद्दाबा, और हमारी आयत को झुटलाता था, समझ कर झुटलाते रहता था। मालूम था बड़ा इंटेलेक्चुअल था, बड़ी बड़ी जो है रिसर्च करता था, लेकिन जब कुरान की बात और दीन की बात उसके पास पहुंचती थी तो उसमें समझने से कासिर था, समझ नहीं पाता था, समझ कर भी ना समझ बनता था। तो चक अब यहाँ पे ये मजा, वो कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने हर चीज को लिख कर भेज दिया था, रख दिया इसमें, सारे का सारा जो है क्या क्या होने वाला है, क्या करना है तुमको। पहले लोगों ने ये नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हुआ था उनको, अब तुम बचो इन चीजों से। कैसे अल्लाह ताला ने कितनी दफा बार बार रिपीट किया है, छोटे बच्चे को भी समझाने में आदमी उकता जाता है। ऐसे जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे प्यारे प्यारे अंदाज में हमको समझाया है, कभी मोहब्बत से समझाया है, कभी जो है थोड़ा सा गुस्से से समझाया है, जब उसके बाद और जो है अदाब बताया है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी, मेरे नबी की बात ना मानी, तो तुमको जो है ऐसे ऐसे अजाब आएंगे। फिर भी इस बात पे उसको झुटलाए, उसको उसको माना नहीं, तो ये सब चीजें हमने बता दी थी। फदूखु फलन नज़ीदकुम इल्ला अदाबा, सो अब मजा चखो, हम तुम पर अदाब ही बढ़ाते जाएंगे, और जो है इसकी बढ़ते ही जाएगी। तुम जलते रहेंगे, फिर बॉडी बन जाएगी, और फिर जो है तुमको अजाब बढ़ बढ़ के होते जाएगा। नफक सूर के मुसलसल 6 महीने तक जो है ना सूर फूका जाएगा, बाद ना आसमान रहेगा, ना सितारे, ना स्टार्स, ना समंदर, ना कोई चीज, सब के सब जो है तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। फरिश्ते भी मर जाएंगे, मगर कहते हैं कि 8 चीजें फना नहीं होंगी। उलमा लिखते हैं कि ये 8 चीजें फना नहीं होंगी, बक़िया सारी चीजें फना हो जाएंगी। पहले अर्श, अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी, और तीसरा लौह महफूज जिसमें जो है सबके आमाल लिखे हुए हैं, सबके तकदीरें लिखी हैं। चारों कलम, फिफ्थ फोर्थ कलम, फिफ्थ जो है बहिश्त जन्नत, और सिक्स्थ जो है सूर इटसेल्फ जो फूका जाएगा वो भी फनाने होगा, और सेवंथ दोजख,
اور 8th جو ہے لوگوں کے روح جو ہے ہماری روح جو ہے وہ بھی نہیں، لیکن ارواح کو بھی بے خودی و بے ہوشی لاحق ہوگی، صرف ارواح جو ہے روح ہے ان کو بے ہوشی وغیرہ ہوگی۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ 8 چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے فنا ہو جائیں گی، اس کا جو ہے سوائے اللہ باری تعالیٰ کے کوئی باقی نہ رہے گا دنیا میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ اللہ آواز لگائیں گے کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اور خود ہی فرمائیں گے کہ یکتا اکیلا کے لیے پس ایک وقت تک ذات واحد خداوند قدوس ذوالجلال واکرام ہی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا بولیں گے کوئی ہے آج کے دن کوئی بادشاہ میرے مقابلے، کسی کی سلطنت ہے؟ اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، پھر اللہ خود فرمائیں گے کہ آج کے دن کوئی نہیں، صرف میری ہے، میں ہوں اکیلا، واحد ہوں میں، ذوالجلال و اکرام میں اکیلا ہوں۔ پھر ایک مدت کے بعد کہ جس کی مقدار سوائے اللہ کے ایک وقت گزرے گا جس کو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں اور کوئی نہیں جانتا، کہ پھر دوبارہ پیدائش کی بنیاد قائم کرے گا، آسمان زمین اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ پھر دوبارہ زمین کی اس وقت کیسی ہوگی؟ اس میں عمارتیں، درخت، پہاڑ، سمندر وغیرہ کا نشان نہ ہوگا۔ پھر حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، روحیں اپنے اپنے جسم میں اس طرح آئیں گی جیسے گھونسلوں میں پرندے آتے ہیں، ان کا رابطہ جسموں سے قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عقائد اور اعمال کے حساب سے لوگوں کی تقسیم ہو جائے گی، ڈفرینشیٹ کر دیں گے، اس میں کیٹیگریز بنا دیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر گروپس میں میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے، یعنی کثرت سے الگ الگ جماعتیں اور ٹولیاں بن جائیں گی، بن کر جن کی تقسیم ان کے ممتاز عقائد، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کے گروپس بنیں گے، میدان حشر میں جمع ہو گئے۔ بس نیکوں کی جدا جماعت ہوگی، سپریٹ ہوگی، جو نیک لوگ ہوں گے، بدوں کی ایک سپریٹ گروپ ہوگا۔ پھر نیکوں میں بھی کیا ہوگا؟ نماز کی الگ، صدقات کی الگ، کیا ہے دینے والوں، خیرات اور صدقات دینے والوں کی، صبر کرنے والوں کی ایک جماعت، شکر کرنے والوں کی ایک جماعت، رات میں چھپ کر عبادت کرنے، تہجد پڑھنے والوں کی ایک جماعت۔ پھر اس کے بعد یہ آفتاب پرست جو سورج کی پوجا کرنے والے، بت کی پوجا کرنے والے، زنا کرنے والے، ظالموں کی الگ گروپ، دغا جھوٹ بولنے والوں کی الگ، ہر ایک جماعت کا نشان ہوگا اور اس پر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں جماعت ہے، اس پہ جو ہے ٹائٹل بھی ان کا لکھا ہوگا۔ ہر ایک جماعت میدان قیامت میں حاضر ہوگی۔ جہنم کے عذاب کا سب سے سخت پہلو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین اہل جہنم کے لیے اس آیت فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا سے زیادہ سخت اور مایوس کن کوئی اور آیت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب سے سخت آیت ہے عذاب کے تعلق سے، فرما رہے کہ ان کے عذاب ہر وقت بڑھتے ہی رہیں گے۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بصری نے ان سے دریافت کیا کہ اہل جہنم کے لیے کون سی آیت سب سے زائد شدید ہے؟ فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا جب جہنمی تمنا کریں گے یا اس بات کی درخواست کریں گے کہ کم از کم یہ عذاب ہی کچھ کم کر دیا جائے، جو ہم کو عذاب ہو رہا ہے تھوڑا اس میں کمی کر دو، تھوڑی تخفیف کر دو، تو اس پر اعلان ہوگا کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے فرمایا اس کے بعد تو اہل جہنم کی شدید پریشانی کی حد ہی باقی نہ رہے گی اور حسرت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، جو بچ کر زندگی، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں آپ؟ پرہیزگار جیسے ہم متقی بولتے بچ جانا چیزوں کو، جس کو اللہ نے منع کیا، نبی نے منع کیا، اس سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، جو بچ کر اپنی زندگی گزارے، جس کو منع کیا تھا اللہ نے اس سے بچے رہے، جس کو اللہ نے جائز قرار دیا تھا، جس کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا اس کو استعمال کرے، تو ان کو جو ہے ان المتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ کیا ہوگا؟ حدائق وعنابا، باغ اور انگور، وکواعب ترابا، اور ہم عمر نوجوان خواتین ہوں گی ان کے لیے،
بیویاں بنیں گی، وکاسن دہاقا اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات، نہ کوئی بکواس سنیں گے، نہ ہی جھوٹ سنیں گے، نہ ہی جو ہے ایسی ایسی باتیں کوئی سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ انعام ہے، جو تم نے اپنی زندگی پرہیزگاری کی گزاری تھی، متقی زندگی اپنی گزاری تھی، اس کے لیے آج تمہارے لیے یہ سب انعام ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں سے ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان اللہ، کسی کو اس سے بات کرنے کا جو ہے اس کو موقع نہیں ملے گا، کسی کو اجازت نہیں ملے گی بات کرنے کی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا، کوئی بات کر نہ سکے گا مگر جس کو اللہ رحمان اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو اور اس نے بات بھی درست کہی ہو، تو جبھی اس کو اجازت ملے گی، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی بات کر سکے گا، بقیہ کوئی بات نہیں کر سکے گا اس وقت۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جس شخص کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنائے، اس بات پر یقین کر کے اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک چلائے، اپنے رب کے اصولوں پہ اور من مانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پہ زندگی گزارے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے بتا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر اس وقت کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، اس سے بہتر تو میں مٹی بن جاتا، تاکہ جو ہے یہ عذاب کا مزہ ہی نہ چکھتا۔ جب اس وقت جو ہے حسرت سے وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں خاک ہو جاتا، مٹی ہو جاتا یا خاک ہو جاتا، اور انسان نہ پیدا ہوا ہوتا جو آج اس مصیبت کو نہ دیکھنا پڑتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب کتاب کے بعد ایک دوسرے سے بدلہ دیا جائے گا۔ جس جانور نے کسی دوسرے جانور کو سنگ یا کھر مارا تھا وہاں یا چونچ سے مارا تھا تو اس کا بدلہ دلا کر حکم ہوگا کہ سب کے سب خاک ہو جاؤ۔ جب وہ جانوروں کو کیونکہ جنت نہیں ہے تو اس کے بعد جانوروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جس کا وہ بدلہ ہے اس کو برابر دلا دے کہ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ مٹی بن جاؤ۔ تو یہ دیکھ کر اس وقت کافر آرزو اور تمنا کریں گے، اللہ اکبر، یعنی کہ یہ دیکھ کے جانور جو ہے نا بھائی تھوڑا بدلہ لے لیے اس کا جو کرا تھا، اس کے بعد جو اس کو مٹی کر دیا، ختم، بچ گیا ان کو۔ یہاں پہ وہ دیکھ کے جب کہیں گے کاش میں بھی خاک ہو جاتا اور اس انسانیت سے کہ جو میری خرابی کا سبب ہوئی دور رہتا، میں انسان ہی نہیں ہوتا، مجھے اب مٹی بنا دے اللہ تو میں روح ہوگا۔ سورہ نبا کی خصوصیات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو سورہ نبا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ٹھنڈا مشروب پلائیں گے۔ سورہ نبا کی تلاوت کا معمول رکھنے سے آدمی چوری کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ جہاں کسی کی بھی موذی یعنی نقصان پہنچانے والا کوئی خطرہ یعنی مطلب جانور ہو یا کیڑے پتنگے ہو، اس سے اگر سے ڈر اور خطرہ ہو تو وہاں سورہ نبا کی تلاوت کرنے سے آدمی موذی کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ان چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرما دیتے ہیں برکت سے۔ سورہ نازیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازیات غرقا، جھپٹنے، سنیچرز کو بولتے ہیں، جو فرشتے جو روح کھینچتے ہیں اس کی ہے، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان کو جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، بعض کی روح آسانی سے لیتے ہیں، والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، جو ہوا میں جو فرشتے ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں ارواح، فالسابقات سبقا، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ سورہ کی جو ہے نا تسمیہ والنازعات ہے، جس کا مطلب یہ ہے قسم ہے کھینچنے والوں کی، جو کھینچتے ہیں۔
اس سے مفسرین نے ان فرشتوں سے مراد لی ہے جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، اسی ابتدائی لفظ کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ روح کو زور سے کھینچنے والوں کی قسم، پہلی جو قسم کھائی ہے 5 قسم میں کہ یہ روح کو کھینچنے والے، ان 5 قسموں کے بعد فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ پہلی قسم ہے کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اس کا لفظی معنی ہے کہ قسم ہے زور سے اور سختی سے کھینچنے والوں کی، فرشتے جو کھینچتے ہیں روح۔ مفسرین کا قول ہے کہ یہاں ان فرشتوں کی قسم مراد ہے جو کافروں کی جان کھینچتے ہیں۔ روح کو آسانی سے نکالنے والوں کی قسم، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی قسم ہے آسانی کے ساتھ کھول دینے والوں کی مراد اس سے وہ فرشتے ہیں کہ جو اہل ایمان کی روح آسانی سے نکالتے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما۔ گویا نیکوں کے روح کی جو گرہ جسم میں لگی ہوئی ہے وہ کھول دی جاتی ہے، اور ان کی روح کا جسم سے جدا ہونا ان کے لیے ایسا ہی آسان ہوتا ہے جیسے کہ کوئی گرہ کھولتے، جیسے گھیٹی بولتے ہیں آپ، گراہ بولتے ہیں، جب تاگے میں جو ڈالتے آپ رسی میں ڈالتے تو اس کو کھولنے میں کتنا وقت نکلتا اور کتنی آسانی سے بندہ کھول دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اتنی ہی آسانی سے ہماری روح کو پرواز فرما۔ جانے نکالتے ہیں، وقت فرشتوں کا رویہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کے کیٹیگری کی طرف سے ان کے لیولز کے حساب سے ویسے فرشتے ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے بغاوت اور سرکشی کرتے رہے، جنہوں نے اس کے احسانات اور اس کے خالق اور اس کے رب کو نہیں پہچانا، جو اس نے خالق تھا اب رب تھا اس کو نہیں پہچانا، اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت جو قرآن عظیم آئی تھی اس کو نہیں مانا، نبی کی سنتوں کو نہیں مانا اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے، اور زندگی بھر اپنے نفس اپنی دل جی چاہا زندگی گزارتے رہے، اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کی پیروی میں لگے رہے، پیروں کے، مریدوں کے، یا پھر جو ہے نا اپنے بڑوں کی جو ہے نا انہی کی باتوں پہ چلتے رہے، قرآن اور حدیث ان کے پاس سنت پہنچنے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے رہے، پیروں کی باتوں کو مانتے رہے۔ ان کی روح نکالتے وقت اللہ کے یہ کارندے یعنی فرشتے ان کے ساتھ نہایت سختی اور ذلت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آگے تیسری قسم والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیزی سے تیرنے والوں کی، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو ارواح لے کر زمین سے آسمان کی طرف جلدی اور سہولت سے چلتے ہیں، گویا کہ وہ تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب کی ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ یہاں پہ حضرت نے لکھا ہے تو اس کو پڑھ دیتا ہوں میں۔ اسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب فرشتے مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں تو آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے وہ روح گزرتی ہے وہ جماعت یہ کہتی ہے کہ کون ہے یہ پاک روح۔ وہ فرشتے جو فرشتوں کے پاس سے جب گزرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاک روح ہے۔ فرشتے جو اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، یعنی اس کے وہ بہترین نام و لقب بتاتے ہیں جو دنیا میں اس مومن کے ذکر کیے جاتے تھے۔ ارے بھائی یہ حاجی صاحب تھے، یہ فلاں و امام صاحب تھے، یا یہ جو ہے نا خطیب صاحب تھے، یہ بڑے رحم دل تھے۔ ایسے جو القاب ہوتے ہیں بعض لوگوں کی دنیا میں جو ان کی صفات کے حساب سے پکارتے ہیں، تو وہاں پہ فرشتے وہی کہیں گے ارے بھائی یہ وہ صاحب تھے، وہ ان کے بیٹے، وہ ان کے فرزند ماشاءاللہ وہ تھے، اس طریقے سے بولیں گے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلواتے ہیں۔ اسی طرح ہر آسمان کے 7 آسمان ہے تو ہر آسمان پہ دروازہ کھلاتے رہتے ہیں، اور دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے جو بڑے فرشتے ہیں دوسرے آسمان تک اس کے جو ہے ساتھ جاتے ہیں، یعنی ایک ڈیلیگیشن آتا ہے تو لے کے جاتے ہیں نا، ایسا جو ہے فرشتے جب یہ روح آئی تو فرشتہ لے کے جو دوسرے آسمان تک جاتا ہے، یہاں تک کہ اس روح کو 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے نامۂ اعمال کو مقام علیین میں رکھ دو، جہاں جو ہے نیک لوگوں کے اعمال رکھے جائیں گے اسے علیین کہتے ہیں، وہاں رکھیں گے، اور اس کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ۔ جب مرتا ہے بندہ تو پہلے جو ہے روح آسمان پہ جاتی ہے، نیک ہوگا اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے، علیین میں اس کو رکھ دیں گے نامۂ اعمال کو، پھر اس کی روح کو دوبارہ قبر میں لوٹا دیں گے، یعنی اس کے جسم میں جو مدفون ہے لوٹا دو، میں نے زمین ہی سے جسموں کو پیدا کیا ہے، زمین ہی میں ان کو واپس بھیجتا ہوں، اور زمین ہی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح کو پھر اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر آگے حدیث میں سوال جواب منکر نکیر کے تفصیل سے آئے ہیں۔ پھر کافر کی روح کے متعلق کافی ڈیٹیل ہے، وہ بہت لمبی حدیث ہے، تو یہاں پہ اس کو شارٹ کیے ہیں، تو میں بھی اسی شارٹ کے
پہ جاتا ہوں، کبھی انشاءاللہ ہوگی تو اس حدیث کو بہت تفصیل سے ہم پڑھیں گے کسی دن۔ پھر کافر کی روح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جب اس روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے یہ روح گزرتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کس ناپاک روح ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کا فلاں بیٹا، یعنی اس کے تمام برے ناموں کے القاب جو ہے نا، یہ سود خور تھا، یہ فلانے تھا، جیسے برائیاں اس کے تھے، یہ زنا کرنے والا تھا، یہ بڑا عیاش تھا، ایسے اس کے خراب لقب اس کے نام لییں گے جن سے دنیا میں اس کو مخاطب کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کو لے کر فرشتے آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں اور دروازے کھولنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازے نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط، یعنی نہیں کھولے جاتے کافروں کے لیے دروازے آسمانوں کے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک کہ داخل نہ ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ سوئی کے ناکے میں جیسا اونٹ داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طریقے سے کافروں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جنت میں جانا ناممکن ہے۔ پھر خداوند تعالی حکم دے گا کہ اس کے نام اعمال کو سجین میں رکھیں، نافرمانوں کے جو ہے نام اعمال جو کافروں کے سجین ہے اس میں رکھے جائیں گے۔ پھر اس کی روح پھینک دی جائے گی، پھر ڈالی جاتی ہے روح جسم میں، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، پھر سوال جواب اور اس کی تفصیل آگے ہے۔ فالسابقات سبقا، یہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، یہ اوپر ذکر کی بھی حدیث ہے، یہ اوپر جو دوڑتے ہیں یہ انہی کے بارے میں، فالسابقات سبقا۔ جب ارواح کو لے کر فرشتے اوپر پہنچتے ہیں تو ان ارواح کے باب میں جو حکم خداوندی ہوتا ہے اس کے بجا لانے کے لیے فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ فرشتے چونکہ احکام خداوندی بجا لانے میں بڑے یعنی کہ فوری ریڈی رہتے ہیں، تو انہیں حکم ملتے ہی فوری مان لیتے ہیں، اسے تیزی سے انجام دیتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پانچویں قسم ان فرشتوں کی جو ہر حکم کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ اوپر حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ دنیا سے جو فرشتے روح لے کر اوپر آسمان پر لے جاتے ہیں تو ان ارواح کے متعلق احکام اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا تو ان کے ساتھ انعام و احسان کے اگر وہ مومنین کی ارواح تھی، یا عذاب کے اگر وہ کافر کی تھی۔ تو مثلا مومنین کی ارواح جب خبر میں سوال و جواب کے لیے واپس ڈالی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں اور ٹھیک ٹھیک جواب دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو جس سے اس کو قبر میں جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے، اور پھر اس کی خبر کو حد نظر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اسے کھول دو۔ جنت کو جو ہے خبر میں ایک کھڑکی کھل جائے گی، وہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح کافر جب خبر میں فرشتوں کے سوال جواب صحیح نہیں دیتا تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو، ایک دروازہ جہنم کی اس کی جانب کھول دو تاکہ وہ روز دیکھتا رہے یہ کہ جہنم میں جانے والا ہے، یہیں سے اسے عذاب شروع ہو جائے۔ چنانچہ جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا اور جہنم کی گرم ہوا گرمی اس کو پہنچے گی اور اس کی خبر کو تنگ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر نکل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر بتایا تھا کہ پسلیاں جو ہے ایسے ایک دوسرے میں چلے جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ الغرض ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہو یا عذاب کا، ہر امر کی جو ہے نا جو بھی حکم ہوا ہے یا ثواب کا یا عذاب کا تو فرشتے جو ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے وہ فالمدبرات امرا۔ ان سب قسموں کو کھا کر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے قیامت ضرور آئے گی اور مرنے کے بعد دیگر سب زندہ کیے جائیں گے اور سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگر موت امر حکم امر ہے یعنی کہ ہونا ہی ہے تو قیامت بھی ایسے ہی یقینی امر ہے۔ تو یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی ہوں اللہ کو بھی نہیں ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ موت آنے والی۔ دنیا کا کوئی انسان آج موجود نہیں ہوگا دنیا میں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں مروں گا نہیں ہوگا، تو ہر کوئی ایمان ہے کہ وہ مرنے والا۔ تو جیسے وہ اٹل ہے مرنا، اسی طرح سے قیامت کا آنا بھی اٹل ہے، بالکل ہے۔ اور یہ موت قیامت کا ایک دروازہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ من مات قامت قیامہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت برپا ہوگی۔
قیامت صغرا کیا ہے؟ انسان کی موت ہوتے ہی قیامت صغرا ہوگی، پھر وہ جو ہے مر جائے، اس کی قیامت ہوگی جو مر گیا۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچا لائے گا، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے اور بھونچا لائے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گے ڈر کی وجہ سے، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹ جائیں، اذا كنا عظاما نخرا، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گی تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو پھر زندہ کیے جائیں گے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے، بیکار ہے لوٹنا، فانما هي زجرۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، فاذا هم بالساہرہ، اس وقت وہ سب میدان حشر میں ایک آواز میں سب جمع ہو جائیں گے میدان حشر میں۔ قیامت کے ہولناک مناظر میں سب نیست و نابود جب ہو جائے گا، تو جب قیامت کا دن آئے گا اور پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، تو اس سور پھونکنے سے جس کی آواز رفتہ رفتہ، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ پہلے سلولی شلو ہو کے اور بہت تیز اور سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ بجلی کی کڑک کی طرح، جیسے بجلی کڑک کے مانند ہو جاتی ہے، تو زمین اور پہاڑ وغیرہ جو اس میں ہیں سب لرز اٹھیں گے اور کانپنے لگیں گے، اور شدید زلزلے آئیں گے، اور یہ زمین و آسمان، حیوان، انسان، جانور، تمام کائنات جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی، پوری ختم ہو جائے گی، پھر سب زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان اولین سے آخر آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان تک دوبارہ پیدا کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان اسی شکل میں پیدا ہوں گے جیسے کہ بطن مادر سے برہنہ تن پیدا ہوئے تھے، جیسے بغیر کپڑوں کے جیسے ہم پیدا ہوئے تھے، ایسے ہی سب جو ہے بغیر کپڑوں کے پیدا ہوں گے، مگر شدت ہول و خوف کے سبب سب کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، اور کوئی شخص کسی کی جو ہے پرائیویٹ پارٹس پر نظر نہ ڈال سکے گا، اگر ڈالے بھی تو بچوں کی طرح اس وقت ودائی شہوت سے خالی ہوگا، یعنی جب ڈالا بھی تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوگا، سب کو حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ اس وقت جن لوگوں نے دنیا میں قیامت کا انکار کیا تھا اور وہاں کے لیے سامان نہ کیا تھا، اور بداعمالیوں میں اپنی دنیا کی زندگی بیکار کی تھی، خرچ کی تھی، ان کے قلوب اس وقت عذاب الہی کے خوف سے دھڑک رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں ندامت سے، شرمندگی سے جو ہے جھکی ہوئی ہوں گی، نیچی ہوگی، سب ایک ڈانٹ سے میدان میں جمع ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں یہ سب کام دم بھر بھی ہو جائیں گے، بغیر ڈانٹ کے بھی، بغیر کسی وجہ سے بھی اللہ جمع کرنے پہ قادر ہیں، لیکن جہاں ایک ڈانٹ پلائی یعنی سور پھونکا، اسی وقت بلا دیرگی کیے سب اگلے پچھلے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے۔ یہاں آیت میں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فرمایا، یہ جب سب لوگ میدان میں موجود ہوں گے، ساحرہ اس چٹیل میدان کو کہتے ہیں جو بالکل کوئی چیز نہیں ہوتی، جیسے میدان ہوتا ہے صاف ستھرا، اسے جہاں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے کوئی آڑ یا پناہ ہو، جیسے پہاڑ، جھاڑ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں، بالکل فلیٹ جو ہے نا ایک میدان ہوگا، اور اس میدان میں انسان کو ڈر کے مارے نیند نہ آ سکے اور رات بھر بے چینی کے ساتھ جاگ کر گزارے، تو اس لفظ ساحرہ میں قیامت کی ہولناکی کا منظر پیش کرنے کے ساتھ منکرین کی غلط عادتوں اور امیدوں کی بھی رجعت کی گئی ہے، کہ جو اس امید پر بے غم ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آئی بھی تو وہاں سفارش کریں گے، کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کے سوا انہوں نے جن کو اپنا سرپرست بنایا تھا، جنہیں اپنے پیروں کو مددگار بنایا تھا، درگاہوں کے لوگوں کو بنایا تھا، یا کسی اور کو اپنا مددگار بنایا تھا، وہ انہیں بچا لیں گے، اگر کوئی سختی وہاں ہوئی تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا خیال غلط ہے، قیامت میں اپنے آپ کو ایک میدان میں پائیں گے جہاں نہ ان کا کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مدد ان کی کرنے والا ہوگا۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے پروردگار نے ان کو میدان یعنی طویٰ میں پکارا، موسیٰ علیہ السلام کا پھر یہاں واقعہ آ رہا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ،
مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے وہ بتائے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا۔ ثم ادبر یسعی، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ فحشر فنادا، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ فقال فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں، میں رب ہوں تمہارا۔ فاخذ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ پہلے تو عذاب یہ ہوا، اسے ڈبو کے جو ہے ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا، اب عبرت کا نمونہ بنا دیا، اسی طریقے سے جو ہے اس کو آخرت میں بھی بہت عذاب ہوگا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ جو عبرت حاصل کرنا چاہے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلا تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا؟ ہم سے سوال کر رہے ہیں، کیا تمہیں بنانا میرے کو مشکل ہے، یا یہ آسمان جو بغیر ستونوں کا اتنا بڑا چھتری لگی ہوئی ہے تمہارے سروں پہ، اس کو بنانا مشکل ہے، یا میرے کو تمہارا بنانا مشکل ہے؟ اسی نے اس کو بنایا۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو اونچا کیا اور پھر اسے برابر کیا، بغیر عمودوں کے، بغیر پلرز کے، بغیر کالمز کے۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی۔ کوئی لے آ سکتا ہے کہ رات کو پلٹ کے جو ہے دن بنا دے اور دن کو رات بنا دے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر کیا کرا، اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا تمہارے جانوروں کے لیے، تاکہ دودھ تمہیں تازہ تازہ ملے، تمہیں گوشت ملے، وہ کھا کے جب اچھے ہوں گے تو اچھا گوشت ملے گا، ان کے لیے جو ہے چارہ بنایا۔ دونوں کی الگ الگ غذا بنائی، اگر ایک ہی غذا بناتی تو جانور کھا جاتا تو انسان کو نہ ملتا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے کھانے الگ بنائے، جانوروں کے کھانے الگ بنائے۔ تو وہ گھاس پھوس کھاتا ہے اور ہم جو ہے پھل اور اناج اور میوے کھاتے ہیں۔ والجبال ارساہا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ، والجبال ارساہا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ تمہارے مویشی جو ہے، گھوڑے، بیل، آپ کے شیپ وغیرہ، سب بکریاں، یہ سب کے لیے تمہارے فائدے کے لیے ہے یہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، تو جب بڑی آفت آئے گی، قیامت جب آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، کاش میں کرتا، کاش یہ میں نے کیوں کیا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ فاما من طغی، تو جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، یہی اس میں عیش و عشرت کرتے رہا، آنے والی زندگی کو اس نے نہیں مانا، نہیں سمجھا۔ فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا ایسے لوگوں کا۔ وَأَمَّا، اور جو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، جواب دینے سے ڈرتا رہا، اس کے حکموں کو مانتا رہا، اس کے حکم میں جس سے منع کیا تھا اس سے رکتا رہا، اور جی کی خواہشوں سے رکتا رہا۔ جی تو چاہتا تھا کہ میں رشوت لے کے خوب پیسے کماؤں، یا آسانی سے مل رہا، لیکن ڈر کے رہا کہ میرے اللہ ناراض ہو جائے گا، میرے نبی کا فرمان یہ نہیں ہے کہ میں حرام پیسہ کماؤں۔ میرے بازو والے کی زمین تھی، کمزور تھا، اس پہ قبضہ کر سکتا تھا میں نے، لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ تو یہ ڈر سے، خوف سے اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اپنے خواہشوں کو روکتا اور مارتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ بہشت اور جنت ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے پیغمبر تم سے قیامت کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کافر و مشرکین کہ اس کا وقوع یہ کب آئے گی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تو
تم اسی کو ڈر سنانے والے ہو، جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف ہے وہی ڈرے گا، بقیہ تو مجھے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ڈال دے دل میں خوف تو وہی ڈرے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح ہے۔ اللہ اکبر، 70-80 سال کی جو زندگی اتنی لمبی تھی، جب آخرت میں پہنچے گا، جب جہنم کو دیکھے گا تو بولے گا تو میں تو کچھ ایک شام ایک دن رہا بھی نہیں دنیا میں، جو اتنی عیش کرتا تھا، اتنی دنیا کو پھرتا تھا، وہ بولے گا کہ یہ سب کچھ عیش نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا اس کا۔ سورہ نازعات کے خصوصیات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ نازعات پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اس حال میں کہ اس کا چہرہ مسکراتا ہوگا۔ اگر کسی کو دشمن کا سامنا ہو، کوئی دشمن ہو، اور وہ دشمن کے سامنے اس سورہ کو پڑھ کر اس پر دم کر دے تو اس کے شر سے محفوظ ہوگا۔ تو آج ہم اپنی کلاس کو ٹائم ہو گیا، کیونکہ یہ آخری صورتیں ہیں اس لیے میں اس کو پورا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ موت اور اس کے بعد والی تمام منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اور باہر سے راحت اور آرام بنا دیجئے، اور مرنے کے بعد ہمارے اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا کریے، اور ہمارے اعمال کو علیین میں رکھ دیجئے۔ یا اللہ موت آخرت کی پہلی منزل ہے، اس منزل سے ہمیں کامیابی کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائیے، حتیٰ کہ آخرت کی آخری منزل یعنی جنت میں ہم کو بلا حساب بلا عذاب داخل فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے تو نافرمانی کرتے رہے، لیکن آپ نے حلم سے ہمیں ڈھیل دیتے رہے، ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی ہمیں پکڑا نہیں ہے۔ اس بدعمالی کے ساتھ میں جو مانگا آپ نے ہم کو عطا کیا، خوب دولت عطا کی، صحت عطا کی، ہم کو جو ہے اولاد عطا کی، دونوں قسم کی اولادیں عطا کی، ماں باپ عطا کیے، بہت نعمتیں عطا کی، ہم جس کا جو ہے گن بھی نہیں سکتے، اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا کہاں تک ہم شکر ادا کریں؟ ہم پر جو دشمن ہیں، جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اس سے بھی ہم کو بچائے رکھا، لیکن آپ نے ہمیں ان کے حملوں سے بھی بچائے رکھا اور ہمیں رسوا نہ کیا۔ آپ ہم جیسے گناہ گاروں کی اس طرح مدد کی جیسے آپ اپنے اطاعت اپنے قریب بندوں کی آپ حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم اس طرح رکھا جیسے اپنے پسندیدہ بندوں کو رکھتے ہیں، سب چیزیں ہم کو دے کر، سارے آرام دے کر۔ اے پروردگار، اس کرم کے ہوتے ہوئے بھی ہم گناہ کرتے رہے اور ہم گناہوں سے باز نہ ہوئے، ہمیں اپنے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے مرحومین کے درجوں کو بلند فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اور ہماری آنے والی اولاد کو قیامت تک کے لیے دین پر قائم فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے دین کی سب سے پہلے حفاظت فرمائیے، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کے ایمان کی، ان کی سب ساری چیزوں کی حفاظت فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔